अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है। कल सेहत कार्ड के बारे में एक और ऑडियो लीक मंजर आम पर आई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सेहत कार्ड को रोकने की एक बात की शहबाज शरीफ साहब के साथ। उन्होंने कहा उसके पल्ले सिर्फ एक चीज है, अगर इसको रोक दिया जाए, और उन्होंने भी कहा कि फंड्स ना करके इसको रोका जा सकता है। इससे पहले भी आपने देखा एक ऑडियो लीक में उनके दामाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दामाद की मशीनरी इंडिया से मंगवाने के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने डॉक्टर तौकीर शाह से बात की थी, जिसकी तस्दीक आज कर दी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने। अगर आपने एक की तस्दीक की, इसका मतलब जो भी ऑडियोज आ रही हैं, क्या तमाम ऑडियोज दुरुस्त हैं? लग ऐसे रहा बादी नजर में कि तमाम ऑडियोज मुसद्दिका है, यानी ये गुफ्तगू हुई है और ये गुफ्तगू लीक हुई है। शहबाज साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और सियासत में जो इल्जामात सियासतदानों पर लगते हैं वो यही कि ताकतवर बिजनेसमैन, चाहे वो रिश्तेदार हों, पार्टी का हिस्सा हो और पार्टी के फंड करने वाले हों, या वो जो ताकतवर पैसे वाले लोग हैं, वो रिश्तेदारी की बुनियाद पर, ताल्लुकदारी की बुनियाद पर उनका बड़ा काम करने की कोशिश की जाती है कि उनको मफाद मिले किसी तरह सिस्टम से। यही गुफ्तगू कल आपको दिखाई थी। आज सेहत कार्ड के बारे में क्या गुफ्तगू हुई जो लीक आई कल रात को, उसके अंदर गुफ्तगू हुई है, जरा ये भी सुन लीजिए। लेकिन हमने ये नहीं किया था, अगर आपको याद है हमने तो उसको $102 नीचे सो हेल्थ कार्ड यानी सियासत के लिए मफाद आमा का अगर कोई काम है उसको रोकना भी पड़े तो सियासत के लिए वो जायज है। हेल्थ कार्ड के सिवा इमरान खान के हाथ में कुछ नहीं। अगर गरीब को इससे फायदा होता भी है तो इसको रोक देना ही ठीक है। जब आपकी लीडरशिप अपने वजीर आजमों को और लीडर्स को ये मशवरा देगी और आगे से कहा जाएगा हां अगर हम फंड्स की कमी की बुनियाद पर ये खत्म कर सकते हैं, तो सोचे सियासत के लिए इस मुल्क में क्या होता। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, हम कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं है, ये मिसालें हैं सियासत के सीने में दिल ना होने की। अक्सर हम सुनते हैं कि पिछली हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और ये माजी की तारीख है, आने वाली हुकूमत उसको या रोक देती है, उस पर अमल दरामद खत्म कर देती है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करने देती या उसको रिवर्स कर देती है, सिर्फ इसलिए कि जब तक ये चलता रहेगा इसका फायदा या मफाद जो इसको शुरू करने वाला उसको होगा। पिछली ऑडियो जो जिसमें मशीनरी लाने की बात की, जैसे हमने पहले भी कहा मशीनरी लाने पर पाबंदी है, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं हो सकता, लेकिन सिफारिश करना और इस तरह अगर, तो अभी तो ये कहा गया कि इसहाक डार साहब को आ लेने दें, ये इसका बड़ा फ्लैक मिलेगा, लेकिन जो ग्रिड स्टेशन था वो सिस्टम में डाल के अगर किसी का काम साल में होना है तो ये हफ्ता 10 दिन में ये काम हो जाया करते हैं। ये फायदा होता है उन लोगों का जो पॉलिटिकली कनेक्टेड होते हैं, जो पार्टी की फंडिंग या तो रिश्तेदारी है या पार्टी की फंडिंग है या पॉलिटिकल पार्टी के करीब हैं, उनको ये मफाद मिलते हैं। बहुत सा इल्जाम इस हुकूमत के आने के बाद यह भी लगा कि आरिफ नकवी साहब को कुछ मफाद के इलेक्ट्रिक में दिए गए, इमरान खान साहब वजीर आजम थे और उसको जोड़ा गया वो जो फंड उनकी पार्टी के लिए आया था कि उसकी वजह से के इलेक्ट्रिक के अंदर उनको भी मफादात दिए गए थे। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब कल वतन वापस तशरीफ लाए। वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर गए थे, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर वापस आए हैं। 27 जुलाई 2017 को पैनामा के फैसले के बाद उनके ऊपर आमदन से जायद असासे रखने का इल्जाम था और 8 सितंबर को रेफरेंस उनके खिलाफ दायर किया गया। 16 सितंबर 2017 को इसहाक डार साहब वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब के तैयारे में बैठकर पाकिस्तान छोड़कर गए और कहा गया वो बहुत बीमार हैं। उनकी बीमारी की कुछ तस्वीर भी उस वक्त ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत बीमार थे। पिछले 4 साल में मुतअद्दिद बार उनको साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के साथ देखा गया, चलते फिरते नजर आए, पॉलिटिकल मीटिंग्स का हिस्सा रहे, लेकिन जब भी पाकिस्तान वापसी की बात हुई उन्होंने कहा डॉक्टर्स इजाजत नहीं दे रहे। ये बीमारी भी बहुत अच्छी थी, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री आते ही बीमारी भी ठीक हुई, वो चलने फिरने के काबिल भी हुए, वो पाकिस्तान वापस आने के काबिल भी हुए। 21 नवंबर, जब मैंने कहा 16 सितंबर को वो पाकिस्तान छोड़कर गए, 21 नवंबर 2017 को एहतसाब अदालत ने उन्हें मफरूर डिक्लेयर कर दिया था।
23 नवंबर को उनसे वजारत खजाना का कलमदान वापस लिया गया। 11 दिसंबर 2017 को वो इश्तिहारी यानी एब्सकॉन्डर इश्तिहारी मुलजिम उनको डिक्लेयर कर दिया गया। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनका कैंसिल हुआ। 7 नवंबर 2021 को इसहाक डार साहब की गुलबर्ग लाहौर में वाक़ राइशगाह को नीलाम करने का हुक्म दिया गया। बाद अब आपने देखा कि उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी थे वो मुअत्तल किए गए और अब वजीर आजम के ही तैयारे में बैठकर इसहाक डार साहब कल रात पाकिस्तान वापस आए। हमारे सियासतदानों की भी कुछ खूबी है, बड़ा दिलचस्प है। मैं ये मानता हूं कि नैब के केसेस इंतकामी कार्रवाई के तौर पे भी बनते हैं। बहुत से केसेस को हमने भी देखा, जब देखते थे तो नजर आता था कि इसमें मवाद कम और इंतकाम का अंसर ज्यादा है, और इसीलिए बार बार बहुत से लोग ये कहते थे कि ये शफाफ एक अमल होना चाहिए, गिरफ्तारी का अमल भी शफाफ होना चाहिए। केसेस बनते कैसे हैं, किस तरह बने, कौन उसको अप्रूव करे, एक शफाफ अमल के तहत ये काम होना चाहिए। लेकिन अब अगर केस बन गया, वो मफरूर डिक्लेयर हो गए, तो ये अब हमारी सियासत की खूबी है। और खूबी ये है कि हमारे लोग, जो अभी मैं बिलावल भुट्टो साहब को सुन रहा था, अमेरिका में थे, जमहूरियत के नारे लगाते हैं, हर जब मौका मिलता है इज्जत देने के नारे लगाते हैं, बरतानवी और अमरीकी जमहूरियत को कोट करते हैं। तो क्या अमेरिका और बरतानिया में किसी शख्स को जिस पर करप्शन का इल्जाम हो, जो वांटेड हो, मफरूर डिक्लेयर, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो, क्या उनको वापस बुला के वजीर खजाना बनाया जाएगा? यहां पर हमारी जमहूरियत सो जाती है। यहां पर हमारी जमहूरियत के अंदर जहां हम मोरालिटी की, इखलाकियात की बात करते हैं, हमें जमहूरियत चाहिए बरतानिया और अमेरिका की। मिसालें हम उस जमहूरियत की देते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस करते हैं एक ऐसी हाइब्रिड डेमोक्रेसी जो हमें सूट करती है। कब तक आखिर केसेस खत्म होने का इंतजार कर लें? बिल्कुल किसी को इतराज नहीं है, बिल्कुल वजीर आजम बन जाए वजीर खजाना साहब, इट्स इज राइट। लेकिन क्या उनको ऐसे मौके पर जब उनके खिलाफ केसेस हों, चाहे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, इसका ये दिस ऑल कम्स डाउन टू पॉलिटिकल मोरालिटी, सियासी इखलाकियात के वो 5 साल या 4 साल 2017 में गए, 2022 में आए, तकरीबन 5 साल के करीब, 4.5 साल वो पाकिस्तान से बाहर रहे और कहते रहे कि मैं बीमार हूं, और आज वो पाकिस्तान वापस आए, दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मैंने ये आपको बता दिया कि वो एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर हुए, उनके खिलाफ रेफरेंस भी नैब का दायर हुआ। दूसरी तरफ अब नैब इतनी तेज हो गई है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा का पासपोर्ट, और मेरा फिर ये मानना है कि पासपोर्ट रख लेना, कि या तो आप एक फैसला कर लें कि जिसके खिलाफ जो भी जमानत पर हो उसका पासपोर्ट उसको नहीं दिया जाएगा, जिसके खिलाफ केस होंगे उसका पासपोर्ट उसको नहीं मिलेगा, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हम यहां पर पिक एंड चूज करते हैं कि एक को जाने देना, और इसमें भी कुछ सियासी मामलात होते हैं जिसकी वजह से ये फैसले हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स में होते हैं। नदीम जफर चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमत का हिस्सा है, तो ऐसे पीएम नहीं बने ना। मैं उम्मीदवार भी नहीं हूं, ना मैंने बनना है। उम्मीदवार तो सारे कहते मैं नहीं है, पर बात सारी होंगे। अब मान जाएगा, चलो मैं मान लिया, चंद साहब मान जाए बात। अच्छा, काजमी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अली नवाज अवान साहब बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे पीएम थे, आप भी थे ना किसी में, एक्स तो भी ऐसा ना, इसीलिए कह रहा हूं। मैंने देखा है। डोंट टेक इट सीरियसली, डोंट टेक इट सीरियसली। नहीं, मैं यू आर अबाउट टू रिस्पॉन्ड, डोंट रिस्पॉन्ड, फॉलोइंग फॉर इट। नहीं, मैं देखो, मैं ऐसे पीएम रहा हूं, और अल्लाह का करम है कि मैंने खुद रिजाइन किया है। ठीक, ये बात। और मैंने 2 दफा रिजाइन किया था। पहली दफा खान साहब ने कबूल नहीं किया, दूसरी दफा मेरी रिक्वेस्ट पर उन्होंने कबूल कर लिया। ठीक, और रह गई बात, एक करेक्शन कर दो इजाजत देख, क्योंकि कल जब ये जो पावर प्लांट वाली बात थी, उसमें जो इसहाक डार वाला पोर्शन था कि जब तौकीर शाह साहब ने कहा, तो मान लिया गया है, अब तो जाहिर है तस्दीक हो गई है इस चीज की, तो उसमें एक पोर्शन ये था कि डार साहब के हवाले कर दें। उन्होंने गाड़ी रिव्यू कराई थी, मियां साहब रिव्यू कराई थी और रुक गई थी। तो अब इसको दोनों, मेरा ख्याल था कि कहा जा रहा है कि डार साहब ये करवा लेंगे, उनको छोड़ दें, लेकिन मुझे किसी ने कल कहा कि इसको दूसरे एंगल से भी देखा जाता है, शायद वो रुकवा भी लें इस काम को, हो सकता है ये ना हो। दोनों में से अब मुझे नहीं पता इसकी इंटेंट क्या है। तो रुकी तो वैसे भी हुई है ना, तो फिर इसहाक डार का नाम लेने की जरूरत क्या थी? वो इनकार करवाना है तो देखो, वो मुमकिन है, आपको पता ना जादूगर भी हैं वो, तो इसलिए अब या तो अब ये दोनों साइड के क्या उन्होंने काम करना है या उन्होंने रुकवाना है, अब ये जूरी इज आउट ऑन दिस। बट मैंने कल कहा तो किसी ने मुझे पॉइंट आउट किया, इट मेड सेंस आल्सो कि हाँ जिस तरीके की गुफ्तगू, मे बी इट मींस दिस, सो आई एम नॉट श्योर। मिफ्ता इनकार नहीं कर रहा, इसहाक डार इनकार कर देगा।
یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب بڑے میاں صاحب کو منوانا مشکل کام ہوتا نا. اچھا کیونکہ سمدھی ہیں تو اس وجہ سے شاید ان کے لیے آسان. اٹ کوڈ مین دس. اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ڈار صاحب ذرا کاریگر آدمی ہے تو زیادہ بہتر کاریگری کر سکتے ہیں. لاجیکل لگتی ہے. سو لیٹس لیو اٹ ٹو آڈینس کیسے اس کو ڈیسائفر کرنا چاہتی ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ڈار صاحب کو وزیر خزانہ, آپ کو لگتا ہے موریلٹی ہونی چاہیے, اخلاقیات کسی قسم کی ہونی چاہیے ہمارے ملک میں؟ یار آپ کے پر ریفرنس دائر ہوا ہے نیب کا, آپ ملک سے گئے ہوئے بھاگے ہوئے تھے 4.5 سال, ان کورٹ سے بھاگے ہوئے تھے, آپ کو مفروض ڈکلیئر کیا گیا تھا, اسی وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے آپ پاکستان ایز فائنانس منسٹر لینڈ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ, اور میں اس کی مثال دے دوں, میں ابھی اپنے ٹیم کو بتاتا ہوں, انہوں نے شاید نکالا ہوگا کسی چیز, کہ برطانیہ کے ہوم منسٹر کو ایک نینی کے ویزے کی ایکسٹینشن کی سفارش پر گھر بھیجا گیا تھا, جو ان کے بچوں کی گورننس, اس کے پوتوں پوتیوں کی شاید گورننس تھی, اس کے اوپر گھر بھیجا گیا کہ آپ سفارش کیسے کر سکتے ہیں. اور یہاں پر شہباز صاحب ڈیفینڈ کر رہے تھے, کیا ہو گیا اگر انہوں نے کہا تو. اب میں سوری معافی چاہتا ہوں, دیکھیں زیادہ گل ود گئی. یہ تھے دو وزراء نے, ایک وزیر اور ایک ترجمان نے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کی ہے جو سفارش کی گئی ہے, ذرا اس کو بھی سنیں. ہونے کسی کا دماد ہونے پہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے تو نقصان بھی نہیں پہنچنا چاہیے. میں تو خود اس بات کا حامی ہوں. جائز بات جو ہے وہ کسی کی بھی ہو, وہ آپ کے بھائی کی ہو, آپ کے مخالف کی ہو, جائز بات جو ہے وہ ہونی چاہیے. ہم اگر سیاستدان جو ہے اگر کسی کی سفارش نہ کریں, کسی کو ریکمینڈ نہ کریں, کسی کے کام میں اس کی مدد نہ کریں, تو پھر ہم نے سیاست کیا کرنی ہے؟ اگر میں ایک امپورٹنٹ پوزیشن پر ہوں تو میرے سے اگر میرا بیٹا یا میرا داماد یا میرا دوست کوئی بھی چیز جس میں جو کلیریفیکیشن چاہیے ہو, انٹرپریٹیشن چاہیے ہو, اپروول چاہیے ہو, اور وہ اس میں مشکلات ہوں, تو وہ میرے سے کرے گا. امریکہ میں بھی ہوگا, یو کے میں بھی ہوگا. اگر کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ پر پابندی اور کسی وزیر کے بیٹے کو امریکہ یا برطانیہ میں یہ فیور دیا جائے کہ اس کی مشینری منگا کے دی جائے, تو یہ نہیں ہوگا, وہ گھر جائے گا. یہ کیسے سپورٹ کر رہے ہیں, یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ہاں جی اگر میرا کوئی جاننے والا ہے تو اس کو اپروول چاہیے تو ہم اپروول دے دیں گے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ چاند صاحب آپ کو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں بالکل خرابی ہے. میں سمجھتا ہوں رحیل اور خسرو بختیار دونوں پارٹنر ہیں, اگر ان کی مشینری منگوانے کے لیے کوئی فون کیا گیا ہے تو میرے خیال میں مناسب اس کے فیصلہ. دو چیزیں ہیں, ایک پہلو ہے آپ نے خود ہی جواب دے دیا, آپ کے سوال کا خود ہی آپ. لیکن دیکھیں یہ تو اچھا اب بات ہائی مورل لیوریج آپ وزیر اعظم کو تو دے سکتے ہیں, مریم نواز کو تو یہ لیوریج اچھا ہائی مورل فون کر کے سفارش کی ہے. دیکھیں مریم نواز نے سفارش کی ہے, یہ تو اب اس کی جسٹیفیکیشن وہ خود بتائیں گی, میں تو ان کے بیاف پہ نہیں. میں تو آپ سے پوچھوں غلط ہے ٹھیک ہے, میں ہائی مورل گراؤنڈ آپ وہ کام کر سکتے ہیں, یا کہ سفارش ٹھیک ہے اگر جاننے والا ہے تو اس کا لیگل کام ہمیں کرنا چاہیے, یا آپ کہیں کہ جناب مجھے غلط ہے. بالکل انلیگل کام نہیں کرنا چاہیے. آپ کو تو لیگل بھی نہیں کرنا چاہیے سر, کیونکہ اگر پروسیس میں لائن میں 11ویں نمبر پہ میں لگاؤں تو 12ویں نمبر پہ لگنا چاہیے نا دوسرے آدمی کو. ہمارے کلچر میں, ہماری سوسائٹی میں المیہ غلط ہے یا صحیح ہے, سفارش ہوتی ہے, ہم کرتے ہیں, ہمیں بھی ہوتی ہیں, یہ علیحدہ بات ہے. اشرافیہ کے بارے میں آپ روتے ہیں نا چند صاحب, اسی کی سفارش کرتے ہیں. دیکھیں عام آدمی کی بھی کرتے ہیں, اور اشرافیہ یہی تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ جب بڑے لوگ بزنس مین اشرافیہ جب کیبنٹ کے اندر ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہوں گے یا بیٹھیں گے, اسی کو تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں نا, تو نہیں ہونا چاہیے اس میں کون. اچھا دوسری بات جو آپ نے ہائی مورل گراؤنڈ کی بات آپ نے کی, پاکستان میں ہائی مورل گراؤنڈ کدھر ہے؟ ہونا چاہیے. تو لڑائی کون کہتا نہیں میں نے لڑائی کیا کرنی ہے؟ ہونا چاہیے. یہ تو نہیں بات کرنی ہے کیونکہ نہیں ہے تو جانے دو. ہونا چاہیے, لیکن اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کا ہی کام ہے نا کہ رول ماڈل بننا. پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کا ہی کام ہے رول ماڈل بننا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آگے چلے. رہ گئی بات اسحاق ڈار صاحب کی, تو اللہ کرے اس ملک میں جو کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں, جو ملک کی حالت ہے, اس میں اگر ایک وزیر خزانہ آ گیا, ہم تو ایسے ملک میں ہم ایسے وزیر خزانہ بھی ہم لائے ہیں کہ جو وزیر اعظم ایسے لائے سرکار کی کر دے پاکستان بلایا گیا. پھر حفیظ شیخ صاحب ہم 2-3 دفعہ لائے ہیں, تو وہ کہاں ہوتے ہیں؟ پاکستان میں تو نہیں رہتے آؤٹ آف کنٹری ہے. پھر یہ المیہ ہے ہمارے ملک میں, اس میں کسی کے اوپر کوئی آرگومنٹس نہیں دیے جا سکتے. آپ ڈیٹھوں کی طرح دینا چاہیں تو ہم 1000 آرگومنٹ دے سکتے ہیں, وہ کچھ نہیں دیتے بھی ہیں. نہیں میرے خیال میں نہیں دیے جا سکتے. نہیں, اس میں ایک پہلو اور ہے کاشف, اس میں صرف پہلو یہ ہے کہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ سفارش کر رہی ہیں, وہ سفارش کر کیوں رہی ہیں اور اس کے لیے وہ گراؤنڈز کیا بنا رہی ہیں. وہ گراؤنڈ یہ بنا رہی ہیں کہ وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ شاید میرے بچے بھی, کوئی اور بھی میرے ساتھ اتنا نہیں کھڑا ہوتا جتنا وہ کھڑا ہوتا ہے. اور کئی دفعہ تو دنیا ٹی وی کے اندر
وہ خبر لگوا بھی لیتا ہے اور خبر رکوا بھی لیتا ہے. اس کا کیس اس طرح پلیڈ کیا جا رہا ہے, وہ اتنا زبردست ہے کہ پولیٹیکل فائدہ دے رہا ہے ہمیں. ہم اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے اپنے جو مخالفین ہیں ان کی خبریں رکوا بھی لیتے ہیں, ان کے خلاف لگوا بھی لیتے ہیں. اس کا تو کیس اس طرح پلیڈ کیا جا رہا ہے, اس کا کیس اس طرح نہیں پلیڈ کیا جا رہا. اور آگے سے وہ کیا کریں گے, سن لو بہت ڈیئر ٹو ہیم. آپ نے سنا ہے, آپ نے وہ جو کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب, ویری ڈیئر, سوری ویری ڈیئر ٹو اس, ویری ڈیئر ٹو اس, ویری ڈیئر ٹو اس. تو اب یہ صاحب, اور اس کے بعد ایک بات, صحت کارڈ روک دیں, کین یو امیجن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کام آپ کہیں گے پاکستان میں ہوتا ہے. اچھا کام کیا اور کہیں گے, مجھے یاد ہے وہ 1122 وہ اس پہ چلی گئی تھی نا, اشتہار آ گئے تھے اس کے اخباروں میں, کیونکہ وہ اچھا کام کر رہے تھے, انہوں نے پرانے اپنے مخالفوں کی نہیں چلنی چاہیے. یہ انفارچونیٹ ریالٹی. اینی ویز صحت کارڈ, آئی مین ہاؤ ڈو یو گو دیٹ وے. آئی جسٹ کانٹ انڈرسٹینڈ اٹ کہ عام آدمی کو فائدہ ہے, غریب کو فائدہ ہوگا. یار دوسری طرف سوچیں, روک دیں یار اس کو. یار اس سے سوچیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ عام اپنے بیان دے رہی ہیں, ٹویٹ کر رہی ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, نواز شریف میٹنگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, جب پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہوتی ہے وہ ناراضگی ظاہر کرتے ہیں. اور اس آڈیو لیک میں کیا کہہ رہی ہیں, ناگزیر ہے, اٹس انیویٹیبل, ہمیں بڑھانی پڑے گی. اچھا شہباز شریف کو کہہ رہی ہیں آپ نے سمری واپس منگا لی ہے, کل ٹی وی میں دیکھا میں نے, لیکن ہمیں تو بڑھانا پڑے گا, اٹس انیویٹیبل. اور باہر آ کے کیا کہہ رہی ہیں, وہ کل ہم نے پورا سیگمنٹ اس کے اوپر کیا کہ باہر آ کے وہ کہتی ہیں کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں, میں اس کے ساتھ اگری نہیں کرتی. اندر کیا کہہ رہی ہیں, یہ تو ناگزیر ہے جی, اس کو تو بڑھانا پڑے گا. واٹ از دس پالیٹکس. آئی مین آئی وانٹ بیٹر پالیٹکس سم ہاؤ. Get into better politics. It's getting worse. اس میں دیکھیں کاشف صاحب, باتیں تو بالکل آپ نے ٹھیک کہی ہیں, اور جو لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں وہ بالکل بجا تنقید کر رہے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کسی نظریے پہ. آپ نظریے کے تحت پالیٹکس کرتے ہیں. جب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پالیٹکس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ باچا خان کے وارث جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت اور ہمارا نظریہ ایک ہو گیا ہے. بھٹو کے سیاسی وارث یہ سمجھتے ہیں کہ ضیاء کے جو سیاسی جانشین ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو نظریہ کوئی نظر آ رہا ہے, ایکسٹریم رائٹ, ایکسٹریم لیفٹ. تو اسی سے پارٹیوں کا بھی نام لے دیں, اور دیگر باقی کا بھی نام لے دیں, دیگر پارٹیاں. پھر میں آپ کے تجزیے کو جینوئن مانوں, ساروں کا نام لے دیں. باپ پارٹی بھی اس میں ہے, ساروں کا نام لیں. اب ساری پارٹیوں کا تو میں نام, آپ پی ٹی آئی کا نام بھی لے دیں. نہیں, پر وہ اس حکومت کے ساتھ, کاف لیگ کے ساتھ, اس حکومت میں اس حکومت کی بات, میں آپ کا تجزیہ جینوئن مان لوں. نہیں ٹھیک ہے, بالکل جی. اگر پی ٹی آئی کاف لیگ کے ساتھ بیٹھی ہے یا ایم کیو کے ساتھ بیٹھی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ تو کسی کا بھی نہیں ہے. ہاں میرا یہ پوائنٹ, میں سب کا نام لیں, پھر میں بولوں گا آپ تجزیہ بجا فیئر تجزیہ کر. بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں بتائی یہی رہا ہوں کہ کس کا کیا نظریہ ہے, اور جو نظریے کی باتیں ہوتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. اس لیے کہ چند صاحب, آپ لوگوں نے 60 کی دہائی سے ہمیں نظریہ بیچا ہے, آپ نے 70 کی دہائی سے ہمیں نظریہ بیچا ہے, 80 کی دہائی سے نظریہ بیچا ہے, ہمیں کہا ہے کہ ہم واحد نظریاتی جماعت ہیں, ہم لوگوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. آپ لوگ یہ کہتے رہے, اس مورل ہائی گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو کے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بھٹو کے وارث ہیں. تو جب ہم اس کو کوشچن کریں گے تو اس سے, اگر خان صاحب کچھ غلط کر رہے ہیں یا ایم کیو کچھ غلط کر رہی ہے, اس سے آپ کی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہوگی. یہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ڈار صاحب کے اوپر بھی تنقید کر دی, یہ ساری خان صاحب کے اوپر بھی تنقید ہوگی, لیکن کس معاشرے کے اندر ڈار صاحب کو بھی اتنے حقوق ہیں جتنے میرے ہیں یا آپ کے ہیں. ان کو حق ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اپنے آپ کو سبمٹ کریں, عدالت سے ریلیف بھی لیں. لیکن دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے کہ وزیر اعظم ایئر فورس کے جہاز میں ان کو بٹھا کے واپس لے کے آئے. مطلب آپٹکس بھی کوئی چیز ہوتی نہیں. یہ بنیادی طور پہ انہوں نے قوم کو دکھایا ہے کہ ہمارا کتنا ہم ریگارڈ کرتے ہیں. کیا اس کے اوپر دیگر جماعتوں کو کوئی بیچ میں بولنا نہیں چاہیے تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہاں پہ مفتاح کی بات ہو رہی ہے, ڈار کی بات ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی اتنی شامل ہے اس حکومت میں. یہ بڑے آرام سے بیٹھے جی, ہم تو جی غریبوں کو شازیہ مری کے ذریعے پیسے دے رہے ہیں. نہیں, آج جو اس ملک میں ہو رہا ہے, چند صاحب کی جماعت بھی, دیگر جتنی بھی جماعتیں حکومت میں, یہ ان سب کی جمہوریت ہے. ہل سے کہ جو ذمہ داری اس حکومت کی ہوگی وہ سب کی ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ڈرائیونگ سیٹ پر مسلم لیگ نون ہے. آئی تھنک ایز اے پولیٹیشل پارٹنر, میجر پولیٹیشل. میں تھوڑا سا جواب دے دوں. نظریے کی بات انہوں نے کی ہے. دیکھیں, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی ہے نظریے کی سیاست کی. ٹھیک ہے, غلطیاں ہوئی ہوں گی. چارٹر آف ڈیموکریسی بھی شہید بی بی نے اپنی زندگی میں سائن کیا تھا. اسٹیبلشمنٹ کو مشرف کی وردی اتروانا کوئی اتنا آسان کام تھا؟ کس نے اسٹرگل کی, اور پھر اس کے اندر جا کے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہی وہ وردی اتری نا, اس کے بعد. اچھا اب دیکھیں میری بات, پھر میاں نواز شریف نے یا نون لیگ نے خود کہا ہے کہ جو کچھ ہم سے ہوا, میں معافی چاہتا ہوں, سہیل وڑائچ صاحب کی کتاب میں انہوں نے خود کہا ہم نے غلط کیسز بنائے. جب کسی کو غلطی کا احساس ہو جائے پھر وہ خود ڈیموکریٹک وہ نظریے پہ بھی آئے, ووٹ کو عزت دو, سارے نظریے پہ آئے. جب ایک پارٹی نظریے پہ آ جاتی ہے, دو نہیں, سکے کا ایک ہی رخ آصف زرداری اور عمران خان, یہ کس نے کہا؟
کس نے کہا تھا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. سکے کے یہ سکے کا ایک ہی, دونوں رخ ایک ہی ہیں. ایک ہی ہے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آپ کے اوپر ایک ہی سکے کے دو رخ. مریم صاحب نے بھی کہا تھا, مریم بی بی نے بھی کہا. دیکھیں سیاست میں ہوتے رہتے ہیں نا کیسے کیسے سلوگن پولیٹیکل جماعتوں کے لوگوں نے لگائے, کیسے کیسے پھر دیکھیں ایک ہوتا ہے کمپرومائز کرنا نظریے کے اوپر, ایک ہوتا ہے اتحاد کرنا یا ملک کو آگے لے کے چلنا. اس میں فرق ہوتا ہے, تھوڑا سا تھن فرق ہوگا لیکن ہوتا ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ اس ملک میں لڑائی ہے تو لڑائی شدت رہنی چاہیے. کل کو حکومت بنتی ہے, کل کو عمران خان صاحب اور ان پارٹیوں میں سے کوئی پیپلز پارٹی یا نون یا کوئی اکٹھے بیٹھ جائے تو آپ کہیں گے غلط ہے. صحت کارڈ ٹھیک ہے روکنا, اس کو صحت کارڈ بالکل نہیں رکنا چاہیے. آپ یہ جب آپ بات سنیے, صحت کارڈ ایک اچھی اسکیم ہے, اس کو اور ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہیے اور پیسے دینے چاہیے. جیسے BISP تھا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, وہ ختم ہوا تو انہوں نے نام چینج کر کے احساس لیا, لیکن نام نہیں بہتر نہیں کیا. اس کے اندر اس کے کچھ پورشن دیکھو, میں نے کیبنٹ کے اندر میں خان صاحب کو سب بھی کہا تھا اس کا نام بھی نہیں چینج ہونا چاہیے. عشرت حسین نے سیکنڈ کیا تھا کہ جو اس ملک میں کوئی نوبل کام کرتا ہے تو اب صحت کارڈ ہے, یہ اب خان صاحب کے ساتھ جڑا ہے تو آپ کہیں کہ اس کو کل نہیں جوڑنا چاہیے ان کے نام کے ساتھ. دیکھو اگر اس کو روک دیا جائے وہ زیادہ بڑی ہے. دیکھو پولیٹیکلی تو پارٹیاں یہ سوچتی ہوں گی, انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایک بی بی شہید ہو جائے اور بندہ شہید ہو جائے, اس کا نام چینج کہ زندہ ہو نا بندہ. سر آپ کی بات سے میں اتفاق کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر آپ سے پولیٹیکلی, میرا تو خیال ہے کہ ناموں سے فرق نہیں پڑتا, پارٹیوں اور حکومتوں کے کام بولتے ہیں. پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی طرف سے یا آپ کے کولیشن پارٹنر یہ کہہ رہے ہیں سیاسی مفاد کے لیے صحت کارڈ روک دیں. آگے سے جواب یہ آ رہا ہے ہاں وہ ہم فنڈز کی کمی کا کہہ کر یہ روک سکتے ہیں. صحت کارڈ نہیں رکنا چاہیے. یہ کس قسم کی پالیٹکس؟ صحت کارڈ نہیں رکنا چاہیے, بڑی کلیئر سی بات, نہیں رکنا چاہیے. اچھا اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے, یہ چاند صاحب مشینری آ جانی چاہیے. نہیں مشینری اگر بین ہے تو خسرو بختیار اور رحیل کی مشینری کیوں آنی چاہیے؟ ٹویسٹ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر خسرو بختیار کی بھی تو آ جانی چاہیے. خان کی بھی پارٹنر پی ٹی آئی نون لیگ جوائنٹ وینچر نہیں ہے کاروبار میں. اچھا ہم دونوں جوائنٹ وینچر ہیں, پھر بتا دیں آ جانی چاہیے. نہیں آنی چاہیے, جو بین ہے نہیں آنی چاہیے. آپ خسرو بختیار کا نام لیتے کیوں گھبراتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں بھائی جان آپ آپ کا وزیر خزانہ پنجاب, آپ کا فیڈرل منسٹر, سب سے دلدادہ منسٹر اور پارٹنر چوری مرید کا شوگر مل. سمپل سوال یہ ہے بھائی, اس کے اوپر تشریح نہیں چاہیے. نہیں میں ہائی بات پرویز الہی صاحب کی پارٹنر. اچھا اس میں اچھا بھائی میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. مجھے ایک تو یہ اصل جو پہلی شوگر مل میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن 2004 یا 2005 میں لگی تھی, وہ پرویز الہی صاحب کی اور خسرو بختیار صاحب کی لگی تھی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. میں بات اور یہ اس ملک میں یہ بھی ختم ہو جانا چاہیے جو ہمیں آ کے تدریس دیا جا کرتے ہیں نا کہ وردی مشرف کی انہوں نے اتروائی تھی, COD کی وجہ سے وردی اتری تھی, یہ ختم ہو جانی چاہیے بات ہے. سر میں بتا دیتا ہوں, سر سن تو لینا آپ, تو بالکل سن. وردی اتری تھی کہ مشرف اس ملک میں چیف جسٹس جو وکلا تحریک تھی اس کی وجہ سے بدنام ہو چکا ہوا تھا. کریڈیبلٹی اس میں ایڈ کر دوں, سب سے بڑی تنقید کس نے کی تھی اس ملاقات کی جو بے نظیر بھٹو صاحب نے کی؟ اعتزاز احسن صاحب. انہوں نے کہا آج مشرف اتنا کمزور ہو گیا, ہم نے اس کو سہارا دے کے کھڑا کر دیا ورنہ مشرف گر جائے. تھینک یو ویری مچ. اور پھر COD 2004 یا 2005 میں ہوتا, 2007 میں ملاقات یہی تو تدریس کر, اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی کسی آرمی چیف سے ملاقات نہیں. سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ COD تو سامنے کی چیز تھی نا. انہوں نے کہا کہ اگر بی بی نے ڈیل کر لی امریکہ کے ساتھ, اچھا سنیں تو صحیح, بی بی نے ڈیل کر لی امریکہ سے, نواز شریف کا میں کیوں پیچھے رہ جاؤں. اور جو CD ہو رہی تو نے کہا ہمیں بھی ڈالو بیچ کے اندر. مسئلہ یہ تھا کہ امریکہ نے, وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ لیٹر سائن ہوا ساری جماعتوں سے کہ پاکستان کے اندر جو امریکن ایجنڈا وہ چلتا رہے گا, ڈرون اٹیکس ہوتے پاکستان کے. میں بتاتا ہوں آپ کو کیا لیٹر کا ہے, سنتے یار سنیں نا. مولانا فضل الرحمان نے بھی سائن کیا, تھا کیا اس کے اندر تھا کیا. امریکہ سے ڈیل یہ ہوئی تھی, میری بات تو سن لیں. یہ وکی لیکس میں آیا تھا کہ امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ گفتگو یہ ضرور تھی, لیٹر مجھے یاد نہیں ہے. ہم مذمت کرتے رہیں گے, ہم مذمت کرتے رہیں گے, آپ کرتے رہیں گے یہ چیز. مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2001 میں 2 کے اندر پوری تحریک چلائی تھی, اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ کے اندر آ گئے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ نے دیکھا پاکستان کی دونوں گورنمنٹس کے اندر 475 ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں. کوئی دونوں گورنمنٹس کے اندر اوپر سے تنقید ہوتی رہی اور اوپر اندر سے ڈرون اٹیک ہوتے رہے, پاکستانی لوگ مرتے رہے. ویلکم بیک ناظرین. جی چاند صاحب. نہیں آپ کر لیں سوال. نہیں سوال کا جواب ہی بھول گیا مجھے تو. میں ان کو کہتا ہوں تو ان کو یاد آ جائے گا. چاند صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ صحت کارڈ بند نہیں ہونا چاہیے. کیوں بات کی چاند صاحب نے؟ اس لیے کہ یہ گراؤنڈ سے اٹھ کے آئے ہوئے ورکر ہیں.
یہ روز عوام میں بیٹھتے ہیں، مریم بی بی ہو جائیں یا بلاول ہو جائیں، یہ لوگ فرینچ منرل واٹر پیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوں، انہوں نے جو جوتی پہنی ہوتی ہے نا، اس جوتی میں آپ پورا ایک گاؤں بسا سکتے ہیں سندھ کے اندر، تو ان کو عوامی مسائل کا اس طرح پتہ ہی نہیں ہے. چاند صاحب جیسے لوگ جو یہ جرمن ورکر ہیں، پر پرابلم یہ ہے کہ پالیٹکس صاحب ہم جوتے کپڑوں میں لے آئے ہیں. میری بات سنیں، نہیں پالیسی اب میکنگ میں اگر پروگرام میں ہم نے یہ آپ ڈسکس کرنا ہے جوتے اور کپڑے ڈسکس کرنے ایک سیکنڈ مسئلہ یہ ہے let's look at policies. میری بات سنیں کاشف بھائی، اگر تو ہم نے یہ معیار رکھنا ہے نا دانشوری کا ڈیبیٹ کا کہ ہم نے کپڑے جوتے نہیں، اب میری بات سنیں بھائی قاضی صاحب، یار آپ بات سنیں، میں آپ کی باری میں بولا ہوں، نہیں بولے میں آپ کی باری میں نہیں بولا، میں توقع رکھتا ہوں کہ مجھے بھی با اخلاق طریقے سے بولنے کی اجازت دیجیے. اگر آپ نہیں بولنے دینا چاہتے تو میں چپ کر کے بیٹھنے کی نہیں، میں چپ کر کے بیٹھنے، مجھے اللہ نے حوصلہ دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پروگراموں کا اگر ہم یہ ڈیبیٹ کرنی ہے نا پولیٹیکل، کپڑوں پہ، جوتوں پہ، فرینچ منرل واٹر پہ، یہ نہیں ہے یار. اس ملک کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اس ایک پوری نسل مری ہے اس ملک کے لیے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ کہنا آسان ہے صرف کہ فلاں یہ جوتے پہنتا ہے. اب کریں نا سیاست، کسی نے منع کیا ہے؟ سب کو حق ہے سیاست کرنے کا. اپنی پالیسی پہ ڈیبیٹ کریں، اپنی آئیڈیالوجی پہ ڈیبیٹ کریں، تنقید کریں. آپ اس ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر بحث کریں کہ کون سا ہائی مورل گراؤنڈ ہے، اس ملک کے آگے وے فارورڈ کیا ہے، ہم نے اس ملک کو کرائسس سے نکالنا کیا ہے. اس ملک کا جو کرائسس ہے، ایک چیز اس کا ایڈ کر لیجیے گا. اس ملک کا میں ان سے اس بات اور پہ ہماری ڈیبیٹ کے کیا لیول ہے یار، میں تو یہ روتا ہوں. کیا پیسے والوں کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے؟ بالکل ہے. اگر تو ہے تو پھر یہ ڈیبیٹ اس سے زیادہ اس بات پہ دیکھیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ کہ چند صاحب نہیں کہہ سکتے بات. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو کوئی بھی چیز ایٹ لیسٹ پیپر میں بھی لوگوں کو فائدہ ہوگا نا. ایک جینوئن پولیٹیشین کبھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. بالکل اس کو یہ پتا ہے کہ یار میں ٹی وی پر بیٹھ کے کیسے کسی ایون پرسنلی بھی پبلکلی، جس طرح انہوں نے تھوڑی سی باتیں بھی بتائیں کہ جب میں کیبنٹ کا ایسا تھا بہت سی چیزوں سے ڈس ایگری کرتے تھے، کیبنٹ میں کرتے تھے. بالکل کرتے تھے. بہت سے لوگ ان کی پارٹی کے کیبنٹ میں میں خود جانتا ہوں کہ سر یہ نہیں ہو سکتا. پرائم منسٹر کی طرف سے جب سمری آتی تھی اور ڈیبیٹ کھلتی تھی، ٹو مینی پیپل، ا لاٹ آف پیپل، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، وہ ہوتا ہے پبلک پالیسی کی بنیاد کہ پبلک پالیسی پر آپ کا ہے. اینڈ آئی ایگری ود یو کہ دیکھو بہت ساری چیزوں میں شاید سوچ کی خرابی، پالیٹکس پہلے، عوامی مفاد بعد میں. اس سے جو مجھے نظر آتا ہے کہ اگر آپ ہیلتھ کارڈ بند کرنے کی بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ میری پالیٹکس پہلے اور عام آدمی کا فائدہ بعد میں. یہ تو بات ٹھیک ہے نا. اس میں چھوٹی سی میں ایک چیز ایڈ بات کی نا کہ ہم ڈیبیٹ کو اس لیول پہ لے آئیں. کسی بھی برطانوی پولیٹیشین کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ برانڈ نیو گاڑی میں بھی کہیں پہ چلا جائے اپنی گاڑی پہ. آپ مغرب میں پورے رہے ہوں گے، آپ پھرے بھی ہوں گے. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ ان سے کتنی دور ہیں، ان کا لائف سٹائل کیا ہے اور آپ کا لائف سٹائل کیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ اس طرح کر کے نا اس بحث کو دبا دیا جاتا ہے. میں پھر تھوڑا سا ڈس ایگری. You remember the Bush administration? ان کے جو سیکٹری ڈیفینس، بگ بزنس مین، بالکل. آئی کانٹ امیجن وہ پرانی ایف ایکس نکال کے دفتر نہیں میں آپ کو کہیں اور جاتے ہوں. آئی ایم شیور ان کے پاس گاڑیاں بڑی بڑی ہیں کہ وہ جو مسائل ہیں ان کے، وہ ان مسائل کو سمجھتے ہیں جو ان کی پولیٹیشنز ہوتے ہیں. آپ ایڈمنسٹریشن کی بات کریں جس میں بہت سارے پوائنٹڈ ہوتے ہیں، آپ ان کے سینیٹرز کی بات کریں، جو ہاؤس کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کی بات کریں، ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح رہتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا جس طرح چند صاحب کرتے ہیں ان کا اسی طرح ہوتا ہے. پھر وہ پالیسی میکنگ میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. یہاں پہ چند صاحب کا کتنا حصہ ہے پالیسی میکنگ میں اس حکومت میں، یہ ایشو ہے. یہ سمجھنے کی چیز. میں ایک اور پوائنٹڈ سوال پوچھوں. چند صاحب ایک سیکنڈ، میں ایک پوائنٹڈ سوال پوچھوں. کیا ڈار صاحب کو اخلاقی طور پر وزیر خزانہ بننا چاہیے؟ دیکھیں یار، اب میں سچی آپ کو بتاؤں، میں جو نیب کے کیسز ہیں نا، میں کاشف بھائی میجارٹی کیسز کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پہ دیکھتا ہوں. میں نے آپ سے اوپننگ میں کیا میں اسے کہا، آپ نے اپنے سوال میں خود ہی جواب دے دیا. لیکن کیا اگر اس ملک میں ادارے، میری بات سنیں اب اگلا بالا، اگر ایمانداری کی بات ہے میں بتاؤں نا، جوڈیشل سسٹم ہمارا آنیسٹی کی بنیاد پہ ہو، عدل کی بنیاد پہ ہو، ہماری عدالتوں میں انصاف عدل ہو رہا ہو، ہمارا نیب شیب یا یہ جو ادارے ہیں یہ اینٹی کرپشن ٹھیک کام کر رہے ہوں، پھر جو آپ کی بات ہے نا کہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ پھر جس کے اوپر کیسز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ نہیں کہ اگر میں ایک پسندیدہ پارٹی میں ہوں تو میں کرپٹ ہوں، میرے اوپر نیب، اگر میں پسندیدہ پارٹی سے ہٹ کے دوسری طرف چلا جاؤں. یہ کیس حکومت کے دوران بنا، میری بات یہ کیس میں نون لیگ حکومت کے دوران، میری بات میں بالکل آپ سے میری بات سن، میں تو سسٹم پہ اس پہ کوشچن کرتا ہوں. میں ایک سسٹم کا میرا جو سسٹم ہے نیب کا، میں چشمدید گواہ ہوں کہ جہاں بڑے بڑے طاقتور عہدوں کو کہا گیا کہ یار اس بندے کی اب جان چھوڑ دیں، بس کریں.
میں نام نہیں لیتا, اگر کوئی چیلنج کریں گے میں بتا دوں. بتا دیں. نہیں میں ابھی نہیں دیتا نام, میں پھر بھی علی نواز کی رعایت کرتا ہوں. نہیں بولے سر, نہیں میں رعایت کرتا ہوں. دیکھیں کیبنٹ رہ گئے دھیان کرنا تھا. آپ کو بھی بتایا, مجھے بھی بتایا کہ یہاں چیئرمین نیب کون لگواتا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں اسی طرح بڑا ہو گیا سوال. چلو ٹھیک. میں کہہ رہا اگر ای سی پی عمران خان صاحب کو نیل کر دیتے تو کیا ہائی اخلاقی طور پر ان کو وزیر اعظم, فرض کریں وہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں, اسٹے آرڈر ہے کورٹ کا, ان کو وزیر اعظم بننا چاہیے؟ پہلے میں تو چند صاحب کی بات, سوال تو لائک فار لائک یہی بنتا نا کہ 2017 ادارے ہم تو کہتے ہیں نیب 2 نمبر, نیب فارغ ہے. اگر جاوید اقبال کو لگایا, کس نے لگایا, کس کے دوست کے کہنے پہ لگایا, وہ کس پارٹی کے دوست بہت زیادہ قریب ہے, کس کے نام پہ گھر جاتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں بات, ضرور کر دیتے ہیں. سر 99 کے اندر آئی میں آپ آئے کیوں اسحاق ڈار کہ دنیا میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے پاکستان کی, کوئی کریڈیبلٹی ڈیولپ نہیں ہو رہی. پاکستان کا جو فائنانس منسٹر وزیر اعظم جاتا ہے, کوئی جو آپ کا دوست ممالک وہ آپ کو اون نہیں کر رہے. آئی ایم ایف نے آپ کو 5 مہینے بعد $1.6 بلین اونلی دیے ہیں, کوئی دوسرا آپ کے ادارہ آپ کو فنڈ کرنے کو چاہیے. اسحاق ڈار کو اس لیے لایا جا رہا ہے مینلی کہ آپ یہ ساری چیزیں ٹھیک کریں, اور آپ کہہ رہے ہیں ہائی مورل گراؤنڈ. 2017 دفعہ کریے, نیب خراب ہے. سر آئی ایم ایف خود ان کے اوپر پینلٹی لگا چکا ہے 99 کے اندر فیکٹ فجنگ کے اوپر. اگر آپ کو نہیں تو ذرا یہ پڑھ لیں. نہیں اگر وہ ہائی مورل گراؤنڈ, پاکستان 2 نمبر ہے. چند صاحب اس کے اوپر جواب دے دیں مجھے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں, ان کی حکومت کی بینڈ بجانے والے بھی ڈار صاحب سے 2008 میں بتاتا ہوں, میں ڈیٹیل دیتا ہوں سر. دوسری طرف آ جاتے ہیں, بات کھل کے کرنی چاہیے. پھر یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ساختہ اس پورے ایشیا کے اندر سب سے اچھا فائنانس منسٹر ڈکلیئر کر دیا. آئی ایم ایف کہتا ہے ڈسٹینس اٹ سیلف کہ جو فارچون میگزین سنگاپور کے اندر یہ خبر لگی ہے کہ اسحاق ڈار سب سے اچھا فائنانس منسٹر ہے, یہ ہمارا رسالہ نہیں ہے, ہم نے تحقیق کی ہے. اور تحقیق سے یہ نکلا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ اینٹیز 5 نے فنڈ کر کے وہ رسالہ نکالا ہے. اس کے اوپر کر دیں. اگر ہائی مورل تو ہے نہیں, پھر پاکستان میں نے آپ سے جو سوال پوچھا اس کا بھی جواب میں دیتا ہوں. سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہے پاکستان میں آپ کو اس کا مسئلہ خود بتا دیتا ہوں. بیڈ ایگزامپل بٹ لیٹ می گیو اٹ, بٹ اٹس ناٹ اے بیڈ ایگزامپل, اٹس جسٹ این ایگزامپل. آپ کو یاد ہوگا جب چند بھائی کی طرح ناراض ہو گیا, بس میں ناراض ہوں, سانو بولنے نہیں. ایک ڈونرز کانفرنس ہوئی تھی زلزلے کے وقت, $6.2 بلین پلیج ہوئے تھے اسلام آباد میں, اف یو ریمبر. کل میں امریکن آئی تھنک فارن منسٹر بات کر رہے تھے بلاول صاحب کی میٹنگ سے, کل یا پرسوں کی بات, میں ویسے ان کا کلپ سن رہا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے ٹینٹ بھیجے ہیں, ہم نے یہ بھیجے, ہم نے وہ بھیجے, ہر چیز ان کائنڈ بھیج رہے ہیں. ابھی پرائم منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اتنے پیسے یا چیزیں آئی ہیں, زیادہ ان کائنڈ آئی ہیں. ان کائنڈ سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں دیا, انہوں نے کہا گلاس لے لو, گلاس چاہیے. کیری لوگر بل آپ کے سامنے, یار آپ کریڈیبلٹی 2005 کی رو رہے ہیں, ہم تو اس سے پہلے کی چلے جاتے ہیں. کیری لوگر تو 2000 کیری لوگر انہوں نے کہا کہ جو ہم ڈیفینس ایڈ بحال کر رہے ہیں وہ کہاں سے ریلیز ہوگی. سر چھوڑے, پھر میں دوسری طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کیا شاید ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پاکستان میں, کیوں ہے دیکھیں وہ اسی لیے ہے آپ بات کر رہے ہیں. اگر اور بڑی وجوہات ہیں. میری بات میرے سوال کا جواب دے دیں. چند صاحب سر چلے جانے سر, چند صاحب یار تسی سارے ایکٹ کیوں شروع کر دیں. میں نے پروگرام ہی مکانا نا سر, آپ نے اپنا کیس بنا لیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اگر سزا ہوتی ہے اسی تو ہم دوسری کورٹ میں اس کی اپیل کرتے ہیں. کیا کیونکہ خان صاحب کہیں باہر نہیں جائیں گے, خانہ کوئی آنر ہو نہیں لے گا, خان یہ بالکل نہیں کہ should he become a prime minister. سر جب تک ہمیں کورٹ نہیں کلیئر کی ہم نہیں بنیں گے, سمپل ایز دیٹ. جب تک کیس ختم نہیں ہوتا, کیس کلیئر ہوگا ہمارا تو ہم بنیں گے. میں یہ کروں, خان صاحب کل لیٹس وہ ای سی پی سے ہوں گے, خان صاحب جہاز پکڑے باہر چلے جائیں اور کہ میں بیمار ہوں, میں کیس کے اندر آیا ہی نہیں, کسی پیشی کے اندر نہیں آیا, میرے پلیٹلیٹ نیچے چلے گئے, میرا دل کے اندر خون نہیں پہنچ رہا, میرے دماغ کے اندر یہ چیز نہیں جا رہی, اور جیسی ہی میری گورنمنٹ آتی میں تیار ہو جاتا ہوں, میں آ کے اسی جہاز کے اندر اکراس دا بورڈ مورالیٹی ہمیں رکھنی پڑے گی. اگر آپ کہیں گے کہ ادارے ان کا اداروں کا سوال ہے, پہلی دفعہ کاشف بھائی ثابت کیا ہے ہم نے کہ ہمارے کتنے بڑے کنٹینجنٹس جاتے ہیں اس وقت. جی دیکھیں, ہائی مورل گراؤنڈ ٹاپک ہے اس وقت. جی ہائی مورل گراؤنڈ جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتا, نہ رہا اس ملک میں, بدقسمتی سے المیہ ہے, کوشش بھی نہیں کی. پی ٹی آئی ایک تبدیلی لے کے پارٹی آئی تھی, ہم سارے بھی ساتھ شامل ہوئے تھے. ایک بڑی طیبہ گل کیس کس دور میں ہوا, جنرل آسم باجوہ والا جو پاپا جان تھا کس دور میں ہوا, کیا ہائی مورل گراؤنڈ ہوئی ہے اس کے اوپر. جوڈیشل سسٹم دیکھیں اس ملک میں ثاقب نثار ڈیم فنڈ کہاں ہے, کیوں نہیں پی ٹی آئی پوچھتی کہ ڈیم فنڈ کہاں ہے. میرے جیسے بندے کو ہم ایز اے پولیٹیکل کوشچن, چیف جسٹس ملک کا راؤ, ڈیم فنڈ اکٹھے کیوں, آج کسی اکاؤنٹ میں وہ پیسے سامنے ہی نہ آ سکیں. پورے ہم نے سب نے بینڈ بجائے, تقریبات کی,
اور میں نے 1 لاکھ روپیہ بھی دیا. میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا ڈیم فنڈ میں. اصل خبر ہے میں نے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا. اب میں پوچھ سکتا ہوں کہ میرے ڈیم فنڈ کے پیسے کہاں ہیں؟ نہ بھی دیوں تو پیسے. دیکھیں آپ سارے چینلز نے مہم بھی چلائی تھی, اس ملک میں مہم چلی. پہلی تو بات ہے چیف جسٹس, دیکھیں اس ملک میں غلط کام ہوئے. اب میں یہ کہوں کہ میں سارا ملبہ وہ خان صاحب کے اوپر ڈال دوں کہ ان کے دور میں یہ کام, یہ ہائی مارل گراؤنڈ میں جس طرح آپ نے کہا نا, یہ آئیڈیل ہونی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. مثال آپ بھی نہیں بنے نا, یہ یہ کہنا ہے نا, آپ میری مثال چیف جسٹس ثاقب نثار سے کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ کا آپ میری مثال پاپا جان سے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ میری مثال, آپ کا وزیر تھا, مورل گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ آپ کا کیبنٹ کا وزیر تھا کہ میں پہلے پاکستان میں اس وقت آپ کے کیبنٹ کے وزیر, آپ چھوڑے نا, اس وقت وہ اچھے تھے نا, وہ تو اس وقت اچھے تھے. خیر چھوڑے, آج بھی ان کے آگے ریزائن لیں. سر وہ میں اکیلا بندہ تھا جس نے کہا تھا اس کے ریزائن لیں اور اس کو اوپن وضاحت کرنے چھوڑے نا, میں پھر آپ کی عزت رکھ رہا ہوں. چاند صاحب چھوڑے اس بات کو, آگے چلتے ہیں. اس میں ایشو کیا ہے؟ جو یہاں پہ جتنی بھی اسٹرگل ہو رہی ہے, آپ جو بھی گفتگو بھی سنیں, دیگر جگہوں پہ سنیں, لگتا ہے اس طرح کہ اشرافیہ کے حقوق کی جنگ ہے. اسحاق ڈار کو انصاف دلوانا ہے, میاں صاحب کو انصاف دلوانا ہے, پھر ان کے کپڑوں کی بات کرو تو ان کو برا لگتا ہے. عوام کے مسائل کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ جس دن عوام کے مسائل کی جنگ لڑیں گے نا, اس دن ان کو اپنی جنگ خود لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر دوسروں کے سامنے عوام آ کے کھڑی ہوگی. ان کے سامنے کہو کہ تم کروڑوں کی گاڑی میں پھرتے ہو, لاکھوں کی جوتی پہنتے ہو, یہ کہتے ہیں تمہاری دانشوری نیچے گر گئی ہے, عوام کو روٹی نہیں مل رہی بھائی ایک وقت کی. آپ کو یہ کہنا برا لگ گیا کہ مریم لاکھوں روپے کا پرس کیوں اٹھاتی ہے. یہ مسئلہ ہے اصل میں کاشف صاحب. جس دن یہ عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے نا, آپ بھی چھٹی پہ چلے جائیے گا, میں بھی چھٹی پہ چلا جاؤں گا, کوئی بھی کسی کی ضرورت نہیں پڑے. آپ کی اس بات سے تو ہم اتفاق کرتے ہیں کہ اشرافیہ کے حقوق کی جنگ ہے, یہ پورشن آپ کا بالکل آئیڈیل ہے, ٹھیک ہے, اس پہ میں بھی اتفاق کرتا ہوں. ایک اور سے اتفاق اشرافیہ کی جنگ, میری خاطر ایک اور بات, لیکن البتہ یہ ہے کہ سارے ہم کو اشرافیہ کے کوئی نوکر نہیں ہے, نہ کو ہم اشرافیہ کے کوئی پے رول, اہم لوگ ہیں, ہم ان لوگ نہیں ہیں. دیکھیں ہم اس سسٹم میں سہولت کار ہیں. اگر میری جگہ کسی شوگر مل کے مالک کا بیٹا بیٹھا ہوتا نا تو آپ اس کے اوپر کوشچن کرتے, لیکن جب ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر, لیڈرز کے اوپر آپ ہمارے بیٹھے ہوئے ایک بلو دا بیلٹ بات کریں گے تو پھر ہم دیکھیں, میں بتاتا ہوں, دیکھیں آپ کوئی نون لیگ کا بندہ بیٹھا ہونا تو آپ اس کے لیڈر کے بارے میں ضرور اس کے جوتے ڈسکس کریں گے, جواب دے. وہ نہیں, میں نے بلاول صاحب کا بھی کہا. نہیں, بلاول تو سادہ لباس پہنتے ہیں, آپ دیکھ نہیں, میں نے جن گھروں میں رہتے ہیں, اچھا یہ بات میری ویسے پہلے بھی کسی سے ہوئی تھی, ایک مثال کہ جب آپ پبلک کے نمائندے ہیں تو آپ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کا یہاں سے لے کر یہاں تک آپ 1.5-2 کروڑ روپے کی چیزیں پہن کے پبلک میں جائیں, بیکاز آپ غریب لوگوں کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں. اور پبلک نوٹ کرتی ہے. آپ ایک, میں اس آرگیومنٹ میں جو آپ نے کیا تھا نا کہ کیونکہ یہ کرتے ہیں, دیکھو پالیٹیشین جو ہے نا اس کی سروائیول کا مسئلہ, وہ لوگوں کے ساتھ ہمیں سڑکاں بنا کے, پل بنا کے کچھ نہ کچھ بیچتا ہے نا لوگوں کو, چورن بیچنے کی کوشش کرتا ہے کہیں نہ کہیں. لیکن رولا یہ ہوتا ہے کہ پالیٹیشین والوں کا بیچتا ہے. ہاں, سوچنے والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے جو پالیٹیشین ہے, یا ایگری کہ آپ کی آپٹکس کیا ہے. ایک غریب ملک کا وزیر اعظم $6,000 کے کمرے میں جا کے اگر رہے اور مانگنے جا رہے ہیں ہم یہ امریکہ میں کہ آپ برائے مہربانی سیلاب کے اوپر ہماری مدد کریں, بیڈ آپٹکس, دیز آر بیڈ آپٹکس. پھر وہ کہتا ہے میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں, یہ 60-70 میں کب بات کرتے ہیں, $65,000 ہے, وہ دے دو, جا کے اسمبلی ایمبیسی میں رک جائیں. مثال بنے. دیکھیں جب آپ چاند صاحب آپ ہر چیز نہ ڈیفینڈ کریں, یہ کئی چیزیں لیڈرشپ آپ کے میرے خیال وزیر خارجہ صاحب بھی اتنے میں رکے ہوئے. وزیر خارجہ صاحب چیک کریں کہ کتنے ٹورز انہوں نے اپنے پیسوں سے کیے, کتنے سرکار کے پیسوں سے کیے. وہ پیسے اپنے جو ہیں وہ سلاف فنڈ میں دے دینا. سلاف فنڈ میں جب ایمبیسی میں اویلیبل ہے جگہ جہاں آپ جا کے بڑی عزت سے رہ سکتے ہیں, بے شک اگلے دورے پہ اگلے سال آپ جائیں, بے شک جا کے رہیں, مہنگے بنائے رہیں, پھر بھی ذرا اگر بہتر ہے اچھے میں رہیں, بہت اچھے میں رہنے کی ضرورت نہیں. بٹ ڈو یو ریئلائز کہ آپٹکس از ایوری تھنگ ان پالیٹکس. دیکھیں آپٹکس بڑے ضروری ہوتے ہیں, لیکن اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ ایک نوجوان وزیر خارجہ جو اس ملک میں اس وقت جو کام کر رہا ہے اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی اس ملک میں. یہ بھی تو المیہ ہے نا. اب صحافت کا بھی پھر آپ اپنے اوپر نہ لے جائیے گا. نہیں لے جائیے گا آپ ہم ڈسکشن دیکھیں نا. میں یہی کہتا ہوں ان کی تعریف ہونی چاہیے, آپ کا خیال ہے؟ بالکل ہونی چاہیے. میں آپ نے جب یہاں پہ اترے, آخری بات میں بریک لینی, جب یہاں پہ اترے آپ کے گاڑی نے, ڈرائیور نے بڑی اچھی گاڑی چلائی, آپ نے نیچے اتر کے اس کا شکریہ ادا کیا, اس کو جفی ڈال لی ہو, یا تو گاڑی بڑی چنگی چلائی. نہیں, دیٹس ہز جاب, شکریہ, دیٹس ہز جاب, میں اس کا شکریہ کرتا ہوں. نہیں لیکن کیونکہ آپ کا لیڈر میری بات سنیں, میڈیا کا کام کیا ہے, لوگوں کو ہوپ کیسے میری بات, عوام کو ہر وقت نہیں, عوام کو ہم ہر وقت رونا دھونا, بری خبریں, ہر چیز دکھاتے ہیں نا, ہم دکھاتے ہیں نا,
ہمارا میڈیا، ہم پبلک جو مخالفین ہم کہتے ہیں کسی وقت کوئی اچھی خبریں آ رہی ہوں تو اس کو بھی پرائرٹی دینی چاہیے. میری ریکویسٹ صرف یہ ہے، میری پرائرٹی صرف جو اچھی خبریں نا ڈیوٹی ہے ان کی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ڈیوٹی ہے. آپ برا کام کریں گے تو میرا کام ہے بتانا آپ نے غلط کسی کیا ہے. کام کے لیے لیتے ہیں ووٹ، لوگ چنتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا کام ہمارا بھی لوگوں کو ہوپ دینا بھی ہے. اس ملک میں کیوس اتنا ہے، نیگیٹیوٹی اتنی ہے، رونا دھونا ہے، کسی وقت مجلس کے ساتھ فضائل بھی پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہو، ایک بریک لے لو، اجازت ایک بریک لے، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. سیاستدانوں کو صرف ایک کوشش کرنی چاہیے، جب وہ اپنے اندر خانے، جب آپسی اجلاس میں بھی بیٹھیں، آپس کی ذاتی گفتگو بھی کریں، تو بجائے اس کے کہ وہ باتیں کریں جس سے عوام کا نقصان ہے. اگر یہیں پہ یہ گفتگو باہر آ رہی ہوتی کہ ہیلتھ کارڈ بہت اچھا ہے، اس میں پیسے بڑھا دیے جائیں یا اس طرح کا اور پروگرام کسی جگہ شروع کیا جائے، تو ان کی عزت میں اضافہ ہوتا. لیکن جب اس طرح کی بات باہر آئے گی، ہو سکتا ہے سلیکٹڈ گفتگو باہر آئے کہ صحت کارڈ روک دیں، میرے داماد کی مشینری پاکستان میں منگوا دیں، وہ آدھی آ چکی ہے، قانون بھی کی خلاف ورزی ہوتی ہے تب بھی کر دیں. دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جی پیٹرول بڑھانا ناگزیر ہے، بڑھائیں، باہر جا کے کہیں کہ جناب میں تو ان کا ساتھ نہیں دیتی. یہ ہے وہ تضاد جس کی وجہ سے سیاستدانوں میں لوگوں کا اعتبار نہیں رہتا، جس کی وجہ سے سیاست اپنا اعتبار کھو رہی ہے. سیاستدانوں کو اگر آج شہباز صاحب یہ بہت بات کر رہے تھے پولرائزیشن کی، اس وجہ سے کہ سیاستدانوں پہ اعتبار نہیں ہے. اگر آپ اعتبار بحال کریں گے تو یقین مانیں بہت سارا فائدہ سیاستدانوں کا پہلے ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کا فائدہ بھی ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.